आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और हमारी डिस्कशन राना साहब, मैं और मरियम और दो तीन और हमारे साथी तो आपस में हालात जो हैं पाकिस्तान के उन पर बातचीत कर रहे थे। तो अल्लाह फजल करम करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। हमने अल्लाह के फजल करम से पहले भी पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है और लोग जानते हैं। और आज जो पाकिस्तान का जो ये मैड मैन जो है, मैं मैड मैन कह रहा हूँ, आज जो हशर कर गया है, आज इसके 4 साल जो हैं वो ज़रा मेरे 4 सालों के साथ ज़रा उसका मुकाबला तो करें और फिर ख़ुद लोग देखेंगे कि हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। हम इसका विरसा जो है वो हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए ये हुकूमत संभाली और वरना इसने जो हालात पैदा कर दिए थे पाकिस्तान के, वो तो एक बिल्कुल तबाही के किनारे हम चले गए। तो आप मेरी बहुत सारी वीडियो सुन चुके हैं, मेरी बातें सुन चुके हैं इसके दौर में जो मैंने की थी, और शायद मेरा आप गुजरांवाला का जलसा भी याद करें जब मैंने कहा था कि ये खराबी ये ज़िम्मेदार है, ये खराबी है ये ज़िम्मेदार है। और उसमें मेरा ख्याल है कि हर बात खोल के रखी थी मैंने। तो मैं तो अपना समझता हूँ कि जो हमारा मुल्क है उसके साथ जो सितम ज़रीफ़ियाँ हुई हैं, जो ज़ालिमाना सलूक किया गया है, उसको बताना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अवाम तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है और उसको ठीक करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। क्या आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को ज़िम्मेदार समझते हैं, जिनका नाम आपने गुजरांवाला स्पीच में लिया? जी, आप सब जानते हैं हमारी पाकिस्तान को अपनी ज़ात के गिर्द घुमाया है। इस कौम के साथ घिनौना मजाक किया गया, अपनी ज़ात के गिर्द पाकिस्तान को घुमाया है। बल्दियाती इंतखाबात के बाद मेयर कराची के लिए सियासी राब्तों का आगाज हो गया। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी की अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात हुई है, जिसकी मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। जरा का कहना है कि मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफद ने मेयर कराची के ओहदे के लिए जमात इस्लामी से बात की, लेकिन जमात इस्लामी ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेयर से पहले नताइज तब्दील किए जाने के मामले पर बात की जाए। जरा के मुताबिक जमात इस्लामी ने मौक़िफ़ अपनाया कि जमात इस्लामी के कामयाब उम्मीदवारों के नताइज तब्दील करने के मामले पर पहले बात होगी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कामयाबी से कराए, लेकिन आरओज़ और डीआरओ सूरत हाल ख़राब कर रहे हैं। आरओज़ और डीआरओ सिंध हुकूमत के अफसरान हैं जो हुकूमत की हिदायत पर नताइज तब्दील कर रहे हैं। जराये के मुताबिक सईद गनी ने दौरान मुलाकात ही फ़ोन करके रीकाउंटिंग की दरखास्तें रोकने की हिदायत की। जराये के मुताबिक इस मुलाकात के बाद बाज़ हलकों में रीकाउंटिंग रुकने की इतला है। पीपल्स पार्टी ने कई हलकों में रीकाउंटिंग की दरखास्त दे रखी है। जराये के मुताबिक आइंदा मुलाकात में मेयर कराची के मामले पर बात हो सकती है। इलावा अज़ीं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि उनकी पीटीआई की क़यादत से फ़ोन पर बात हुई है, लेकिन अभी तक बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई। पीटीआई से भी बराह रास्त मुलाकात जल्द मुतवक्के है। वायरल ऑनलाइन पोस्ट में दावा किया गया है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने आलम दीन मौलाना तारिक जमील के बैंक अकाउंट्स को सील कर दिया है। इन अकाउंट्स में 49 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मौजूद थी। 15 जनवरी को फेसबुक पर अपलोड की गई एक वीडियो के मुताबिक 49 अरब रुपए की रिकवरी के बाद आलम दीन के 3 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। वीडियो ब्लॉग के मेज़बान का कहना था कि इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए के मुताबिक मौलाना तारिक जमील का बेटा फरागोगी गैंग का हिस्सा था। उसने रकम जमा की और अपने वालिद के अकाउंट्स में जमा करा दी। मेज़बान ने मजीद कहा कि मौलाना तारिक जमील अब कनाडा भाग गए हैं। जब हमने इस हवाले से तहकीकात शुरू की तो एजेंसी के 2 अलग अलग ओहदेदारों ने तस्दीक की है कि हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने ना तो तारिक जमील के बैंक अकाउंट्स की छानबीन की और ना ही उनसे पाकिस्तान में इनके 3 अकाउंट्स को सील किया गया और ना ही उसने पाकिस्तान में इनके 3 अकाउंट्स को सील किया है। FIA के शोबा ताल्लुकात आमा ने इस हवाले से बताया कि एजेंसी का साइबर क्राइम विंग बैंक अकाउंट्स की छानबीन करता है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से बात की गई है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद लाहौर FIA की एक सीनियर पुलिस अफसर से रब्ता किया गया। उन्होंने भी तस्दीक की है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मौलाना तारिक जमील के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी जारी नहीं है।
مولانا طارق جمیل کے بڑے بیٹے یوسف جمیل نے بھی یہ خبر غلط قرار دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا طارق جمیل بھی پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا تب بھی سڑکوں پر احتجاج کا آپشن زیر غور نہیں ہے۔ لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر سینئر صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ ابھی ان کے پاس کئی کارڈز باقی ہیں، کھیلیں گے تو پی ڈی ایم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ زمان پاک لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے موجودہ معاشی تباہی کا ذمہ دار اسحاق ڈار کو قرار دیا اور کہا کہ انتخابات نہ ہوئے تو سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ گورنر پنجاب نے اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد کی ایڈوائس میں انتخابات کی تاریخ نہ لکھ کر آئینی خلاف ورزی کی ہے۔ گورنر کے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ علاوہ ازیں ایک انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ جان کو خطرہ ہے مگر چھپ کر بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انتخابات کا سال ہے، انتخابی مہم چلائیں گے۔ عوامی ریلیوں میں بلٹ پروف سکرین لگانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران انہیں نااہل کرنا چاہتے ہیں، نئے مقدمے بنا رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی کیس نہیں جہاں انہیں نااہل کیا جا سکے۔ عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ معاشی استحکام آزادانہ اور منصفانہ انتخابات سے ہی ممکن ہے۔ فوری انتخابات نہ ہوئے تو موجودہ اقتصادی صورتحال مزید خراب ہوگی۔ پاکستان کو سری لنکا کی طرح کے معاشی حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب سے امداد ملنے میں تاخیر کی وجہ سامنے آ گئی۔ سعودی عرب نے گرانٹ، ڈپازٹ اور سرمایہ کاری سب کی سب معاشی اصلاحات سے مشروط کر دی ہیں۔ سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پہلے کسی شرط کے بغیر پیسے دے دیا کرتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ سعودی عرب اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے، جو ہم سے امداد لیتے ہیں انہیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ ٹیکس نظام میں اصلاحات لانا ہوگی۔ سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان نے ڈیوس میں جاری عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب غیر مشروط گرانٹس کا طریقہ بدل رہا ہے۔ پاکستان، ترکیہ، مصر کی مدد جاری رہے گی، انہیں بھی چاہیے کہ معاشی اصلاحات کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 10 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے۔ پاکستان کو دیے گئے ڈپازٹ کی مدت بڑھا چکے ہیں، تیل اور دیگر سہولتیں دے رہے ہیں۔ پاکستان کو بھی جواب میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ معاشی بحران، مہنگائی اور غیر یقینی صورتحال کے نتیجے میں دنیا بھر میں اسمارٹ فونز کی فروخت میں ایک دہائی کے دوران سب سے زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اسمارٹ فونز کی فروخت کی مانیٹرنگ کرنے والے ادارے کی جانب سے اکتوبر سے دسمبر 2022 کے دوران ڈیوائسز کی فروخت کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ 2022 کی آخری سماہی کے دوران گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں اسمارٹ فونز کی فروخت میں 17% کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس سماہی میں آئی فونز کی طلب میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے باعث ایپل دنیا میں سب سے زیادہ فونز فروخت کرنے والی کمپنی بن گئی، جس کا مارکیٹ شیئر 25% رہا۔ مجموعی طور پر 2022 کے دوران اسمارٹ فونز کی فروخت میں 2021 کے مقابلے میں 11% کمی دیکھنے میں آئی ہے، جو 10 سال کے دوران سب سے کم تعداد ہے۔ پورے سال میں فونز فروخت کرنے کے حوالے سے سرفہرست کمپنی سیمسنگ رہی، جس کے بعد ایپل کمپنی دوسرے نمبر پر رہی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سپلائی چین کے مسائل کے باعث طلب کے مقابلے میں ڈیوائسز کی پروڈکشن میں کمی آئی، جبکہ معاشی صورتحال سخت ہونے کے باعث بھی لوگوں نے نئے فونز کو کم خریدا۔ رپورٹ کے مطابق 2022 لگ بھگ تمام اسمارٹ فونز تیار کرنے والی کمپنیوں کے لیے بہت سخت سال ثابت ہوا۔ 2022 میں سستے اور اوسطن قیمت کے فونز کی طلب میں کمی دیکھنے میں آئی، جبکہ سال کی آخری سماہی کے دوران مہنگے ماڈلز کی طلب بھی کم ہو گئی۔ تیندوے مارگلا کا حسن ہے اور ہم اس کے قتیل، لیکن اب کے جاڑے میں یہ خوف بھی وجود میں اتر رہا ہے کہ کہیں یہ آدم خور نہ بن جائیں۔ درہ کوانی سے درہ جنگلاں تک ان پگڈنڈیوں پر آوارہ گردی کرتے عشرے بیت گئے، تیندووں سے کبھی ڈر محسوس نہیں ہوا۔ 23 سال پہلے جب ڈوک جیون والے درے میں اوپر پہاڑوں پر اکیلی رہنے والی پراسرار سی بڑھیا مس مصرو سے میں نے پوچھا کہ آپ کے درخت پر مچان کیوں ہے اور مچان کے ساتھ بندوق کیوں لٹک رہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جاڑے کی راتوں میں باغ آ جاتے ہیں۔ یہ سنا تو وادی میں اترتی شام پراسرار سی ہو گئی، مگر ڈر نہیں لگا۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے جب درہ کوانی میں تیندووں کی تعداد بڑھی اور اس درے میں لوگوں کا داخلہ بند کر دیا گیا، تو میں وائلڈ لائف رینجرز کے ساتھ جنگل میں بہت دور تک کیمرہ لے کر گھومتا پھرتا۔ تیندووں کی عادت ہے جہاں ہوتے ہیں باقاعدہ اپنا علاقہ مارک کرتے ہیں۔ ہم ان حد بندیوں کی تصویریں بناتے رہے، جس مقام سے تیندوے گزرے وہاں ہم نے بھی تصویر بنا لی تاکہ سند رہے۔ اس فوٹو شوٹ میں ایک تو مقامات کافی سنسنی خیز بھی آئے، مگر اس تجربے کی ہمراہ بھی کہیں کوئی اضطراب نہیں تھا۔ ساون کی ایک دوپہر میں درہ بالی ماں کی دوسری جانب ندی کے پاس جب عابد چرواہے نے بتایا کہ ندی سے آگے ڈھلوان پر تیندوا بیٹھا ہے، تو ہم اشتیاق سے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے رہے، جیسے بچے دولہے کو دیکھتے ہیں۔
تجسس تھا مگر تشویش نہیں تھی. اب مگر پہلی بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مارگلا کی پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے اندیشے ساتھ کھو لیتے ہیں. تیندوا یا شیر جب بوڑھا، بیمار، زخمی یا معذور ہو جائے اور اس کے پنجوں اور دانتوں میں اتنی قوت نہ رہے کہ جنگل کے پھرتیلے جانوروں کو دبوچ سکے، یا جنگل میں اس کے شکار کے لیے جانور نہ رہیں، تو پھر مجبوری کے عالم میں وہ انسان کو ایک آسان شکار سمجھ لیتا ہے. جم کاربٹ نے کماؤں کے آدم خور میں لکھا ہے کہ اگر شیر یا تیندوا بستیوں کے قریب آ کر مویشیوں پر حملہ آور ہونے لگے تو یہ نشانی ہے کہ درندہ آدم خور ہونے ہی والا ہے اور مویشیوں کے بعد انسان کی باری ہے. مارگلا میں چند باتیں غور طلب ہیں. یہاں تیندووں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. 10 کے قریب مختلف تیندووں کی شناخت کی جا چکی ہے، لیکن یہ تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وائلڈ لائف یا CDA کے پاس کوئی ایسا جدید انتظام موجود نہیں جس سے تیندووں کی حقیقی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکے. ان کے پاس ڈرون کیمرے نہیں ہیں، ٹرنکلائزر تک دستیاب نہیں، کسی تیندوے کو آج تک کالر بھی نہیں کیا گیا. صرف کیمرہ ٹریپ ہیں جو جنگل میں 2-3 بڑی پگڈنڈیوں پر چند مخصوص مقامات پر لگائے گئے ہیں. جو تیندوے ان کیمروں کی نظر میں آ جائیں وہ گنتی میں آ جاتے ہیں. امکان یہ ہے کہ سالوں پہلے مشرف دور میں مری سے آگے جو تیندوے چھوڑے گئے وہ بھی دربدر ہو کر مارگلا ہی میں آ گئے ہیں. مری سے آگے دریا ہے. تیندوا دریا عبور کر کے کشمیر میں نہیں جا سکتا. اس کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو دریا کے ساتھ ساتھ منگلا کی طرف چلا جائے یا ایوبیا نیشنل پارک اور آگے ایبٹ آباد کی طرف چلا جائے. مری اور گلیات کی جانب سردیوں میں ماحول اس کے لیے سازگار نہیں رہا. اس کے لیے جائے امان ایک ہی ہے، مارگلا نیشنل پارک. ایوبیا نیشنل پارک کے علاقے میں تیندووں کے ہاتھوں 2 درجن لوگ مارے جا چکے ہیں اور ایبٹ آباد اور ایوبیا میں گزشتہ 5 دہائیوں میں 150 تیندوے مارے جا چکے ہیں. یعنی اس لحاظ سے بھی مارگلا ان کے لیے سازگار اور محفوظ ہے. تیندوے کا اپنا علاقہ ہوتا ہے، وہ اس میں دوسرے تیندوے کا وجود برداشت نہیں کرتا. حتیٰ کہ بچہ 2 سال کا ہو جائے تو والدین اسے علاقے سے نکال دیتے ہیں یا وہ والدین کو. ماہرین کے مطابق تیندوے کے ایک جوڑے کو تقریباً 5 سے 10 مربع کلومیٹر کا علاقہ درکار ہوتا ہے. اب مارگلا میں رقبہ کم ہے اور تیندوے زیادہ. کوئی انسان کی طرح تیندوے بھی رہائشی مسائل سے دوچار ہو کر بحرانی کیفیت سے گزر رہے ہیں. اب جب کم جگہ پر زیادہ تیندوے آ بسے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کھائیں گے کیا. مارگلا میں خورال اور ہرن تو بہت کم ہیں. اب وہ کب تک ان تیندووں کی خوراک بن پائیں گے. مارگلا کے تیندوے کی خوراک کا دوسرا آپشن بندر اور جنگلی سور ہیں، لیکن یہ دونوں کبھی جنگل میں کم ہی جاتے ہیں. یہ آبادی کے قریب کوڑے کے ڈھیر پر منڈلاتے رہتے ہیں. بندروں کو لوگ سڑک کے کنارے چیزیں کھلاتے رہتے ہیں اور یہ وہیں کے ہو رہے ہیں. تیندووں کے پاس اب 2 ہی آپشن ہیں. ان بندروں اور سوروں کے تعاقب میں آبادی کی طرف نکل آئیں یا شرافت سے جنگل میں فاقہ کشی کی لذت حاصل کریں. آبادی کی طرف آئیں گے تو ان کے معاشی امکانات بڑھ جائیں گے. ان نئے امکانات کا آغاز مویشیوں سے ہوگا جو درندے کے آدم خور ہونے کی گھنٹی ہے. یہ کام شروع ہو چکا ہے. شادرہ سے درہ جنگنا اور درہ کوانی سے درہ بالی ماں تک ایسے کچھ واقعات ہو چکے ہیں جو مویشیوں پر تیندووں کے حملے کے اس بڑھتے رجحان کی تصدیق کر رہے ہیں. مارگلا کے غربی حصے میں جو تیندوا ہائی وے پر گاڑی تلے کچلا گیا، وہ پہاڑ سے اتر کر نیچے کیوں آیا تھا؟ یوں ہی مطالعاتی دورے پر جا رہا تھا یا بھوک تھی جو اسے آبادی کی طرف کھینچ لائی تھی؟ اسی طرح جو تیندوا مارگلا میں اوپر جنگل میں مرا ہوا ملا، یہ تو بتا دیا گیا کہ اس میں زہر کی کوئی علامت نہیں ملی اور وہ پہاڑ سے گر کر مرا، لیکن کیا یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کے گر کر مرنے کی وجہ بھوک تو نہیں تھی؟ ضروری ہے کہ جنگل میں کچھ نئے جانور چھوڑے جائیں یا کوئی اور حل سوچا جائے. تیندووں کے لیے جنگل میں معاشی امکانات پیدا نہ کیے گئے تو بھوک انہیں آدم خور بنا دے گی. اسلام آباد میں کوئی ایک ایسا حادثہ ہو گیا تو رد عمل اتنا شدید ہوگا کہ مارگلا کے تیندووں کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی. نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور. سیاح ساتھ چھوڑ گئے. قسم سے بہت سردی ہے. لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں. فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے. 1026 کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک. 7188591400. قسم سے بہت سردی ہے. لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں.